आदाब। एक दफा फिर से अमेरिकन उर्दू टीवी के स्टूडियो से मेहमान ह्यूस्टन की एक और खूबसूरत एपिसोड लेके मैं हूं रुबाब खान आप सबके साथ शामिल हूं। असल में हमारी खुशनसीबी है कि या तो शहर ह्यूस्टन में इस तरह बेमिसाल लोग आते हैं, या हमारे स्टूडियो का कोई कमाल है, जीशान मिर्जा ग्रुप, जिसकी वजह से इस स्टूडियो में बाकमाल लोग आते हैं। हर दफा मैं एक ही बात कहती हूँ कि मेरी खुशनसीबी है, लेकिन आज वाकई में खुशनसीबी है। बजाते खुद एक खूबसूरत इंसान है जिनको अपने आप को सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान कहलाने में फख्र होता है। हमेशा उन्होंने बाकमाल काम किए। अगर मैं इतना कहूं कि एक जिंदगी में ये हजारों जिंदगियां जी रहे हैं, और इनकी सबसे खूबसूरत जो बात, जो तमाम बातों में मुझे लगी इनके बारे में तहकीक करते हुए, कि ये मेरे रब की जात से, स्पिरिचुअलिटी से इतने कनेक्टेड हैं कि इन्होंने बात कही कि मेरे रब के नामों में से जो एक नाम है, खूबसूरत नाम, अल मुसव्विरो। हमारे साथ हैं हम एक खूबसूरत शख्सियत, जिमी इंजीनियर। जिमी साहब, बहुत शुक्रिया पहले हमारे स्टूडियो में आने का, टाइम निकालने का। तो चंद बातें तो मैं कह चुकी हूँ, मजीद आप क्या कहना चाहेंगे जहां से हम गुफ्तगू का आगाज करें? जी, आप लोग का शुक्रिया कि मुझे इतने खूबसूरत स्टूडियो में बुलाया है, और जीशान मिर्जा साहब से तो मेरी पहले से ही दोस्ती है। तो ह्यूस्टन मेरा एक सेकंड घर है, बिकॉज मेरे वालिदैन भी यहाँ रहते थे, मेरे सिबलिंग्स भी यहाँ रहते हैं, और मेरी बेटी भी यहाँ रहती है। तो ये यहाँ मेरा आना जाना 1989 से है। तो और यहाँ पाकिस्तानी की बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो जब भी मैं इधर आता हूँ तो मेरा इंटरेक्शन रहता है यहाँ के लोगों से, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। और फिर 1989 में मुझे यहाँ से हाईएस्ट ऑनर मिला था अमेरिका से। मुझे नेशनल एंडोमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड मिला था 1989 में। तो मैं यहाँ 75 दिन मेहमान था यूएस गवर्नमेंट का, और काफी स्टेट्स में मैं गया हूँ, काफी म्यूजियम देखे, काफी मैंने लेक्चर्स दिए, टॉक दिए, और मुझे समझने में आसानी हुई कि व्हाट इज यूएसए ऑल अबाउट। तो मैंने ज्यादा ट्रैवल किया देन मोस्ट पीपल जो यहाँ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट भी मैं यहाँ आता रहा हूँ, शोज भी किए, मैंने हार्वर्ड में टॉक भी दी है, दूसरे भी यूनिवर्सिटीज में टॉक दी है, डिफरेंट स्टेट में जाके मैंने एग्जीबिशंस भी की है। और जब 2009 में मैंने ह्यूस्टन में एग्जीबिशन की थी, तो मैंने डिफरेंट एथनिक लोगों को इकट्ठा किया था। तो यहाँ तक मेयर थे बिल वाइट, उन्होंने फिर मुझे प्रोक्लेमेशन दिया था, एक ऑनररी सिटीजन का ह्यूस्टन का, और गुडविल एम्बेसडर का। और उन्होंने मुझे कहा कि आप ह्यूस्टन को प्लीज प्रमोट करना। तो मैं हमेशा ह्यूस्टन को प्रमोट करता हूं। जबरदस्त। तो ना सिर्फ के ये सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, ये शहर ह्यूस्टन को भी प्रमोट करते हैं, जहां पे शायद इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, और भी कंट्रीज के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो बड़ा इस जबरदस्त सा मेल्टिंग पॉट है। आप तो एक मुसव्विर हैं, और इतनी खूबसूरत चीजें, तख्लीक, आप इंसानियत से इतने करीब हैं। आपके इतने सारे पहलू हैं कि जब मैं आपके बारे में थोड़ी बहुत जो मैं तहकीक कर पाई, आपकी शख्सियत के बारे में मालूम करना बहुत ही मुश्किल था, इतने लेयर्स हैं। तो सबसे पहले जो मुझे इंस्पिरेशनल चीज लगी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके बारे में एक चीज मैं पढ़ रही थी कि 6 साल की उम्र में आपकी तबीयत खराब हुई, अल्लाह ने आपको एक नई जिंदगी दी। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पहलू को टच करें, मुझे पता है आमतौर पर लोग आपके रिलीजियस प्रैक्टिस और सब चीजों के बारे में पूछते हैं, लेकिन हम ये फोकस करेंगे कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, उस स्पिरिचुअलिटी के एंगल को हमने एनहांस करना है। तो 6 साल की उम्र में आपके साथ ऐसा क्या वाकया हुआ था? जी, जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी दोनों किडनीज नहीं काम कर रही थी। और उस जमाने में काफी बच्चों को ये सेम प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर्स ने मेरे वालिदैन को कहा कि आपका बेटा ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना जिंदा रहेगा, इससे ज्यादा वो रह नहीं सकता, बिकॉज कोई शख्स 2 किडनी के बगैर जिंदा इस दुनिया में रह नहीं गया। तो जब 1.5 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, तो मेरी
صحت بہتر ہوتی رہی اور میرے پیرنٹس بھی حیران تھے. تو انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ لوگوں نے تو یہ بات کہی تھی لیکن ہمارا بیٹا تو صحت مند ہو گیا. تو کہا ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ جو باقی بچے تھے وہ سب فوت ہو گیا. تو وہ مجھے لے گیا پھر ڈاکٹر کے پاس. انہوں نے چیک اپ کیا, انہوں نے نئے ایکس رے لیے, انہوں نے پرانے رپورٹ دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ معجزہ ہوا ہے کیونکہ ان کے جسم میں 2 نئی کڈنیز ہے, برانڈ نیو. تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ایک دوسرا موقع دیا زندگی کا. تو آج تک میں انہی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور میں جو بھی چیریٹی کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں, تو پھر میں اللہ کے نام پہ ہی کرتا ہوں. میں بے شک نہیں, اتنی خوبصورت انسپریشنل یہ سٹوری ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو لائف کوچنگ اسٹارٹ کرنی چاہیے. پاکستان میں خوبصورت لوگوں کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے. آپ جیسے لوگ ہیں, عبدالستار ایدی تھے, ہمارے پاس ایسے بہترین نام موجود ہیں جنہوں نے باکمال کام کیا, لیکن ہمارے پاس صحیح لیڈرشپ کی کمی ہے. تو آپ اتنے انسپریشنل ہیں. آپ نے کبھی ایسا سوچا کیوں نہیں کہ آپ کو اپنا لائف کوچنگ سیشنز اسٹارٹ کرنے چاہیے کہ یوتھ کو سنبھالیں, سکھائیں, بتائیں کہ کرنا کیا ہے؟ اصل میں یہ جو سوشل ورک ہے نا, یہ اس کے پہلو سب لوگ نہیں جانتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گڈ سروس ہے, لیکن سوشل ورک جو ہے نا, ایک ہے سوشل ورک کہ آپ دوسرے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے چیریٹی کر لیں, ایک یہ فارم آف سوشل ورک. ایک سوشل ورک ہے کہ آپ اپنی جیب سے دیتے ہیں, اپنے طور پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ ایک سوشل ورک ہے. اور جو تیسرا سوشل ورک ہے وہ ہے کہ جب آپ, اور صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو یہ تیسرا فارم آف سوشل ورک ہے. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ سوشل ورک ایسا ہونا چاہیے کہ جب صرف اللہ جانتا ہے, اور جو سوشل ورک کرو آپ اپنی جیب سے کرو. اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. اور جب آپ جیسا بندہ ہو جس نے اتنی امیزنگ کام کی, میں آپ کے اس جرنی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ جو آپ نے واک کی تھی, جو آپ نے اس لیے سٹارٹ کی کہ پاکستان میں جگہ جگہ جا کے لوگوں سے کنیکٹ ہونا, ان کی پرابلمز کو سمجھنا, ان کے کلچر, ریلیجن, ان کے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فیل کرنا, اس کے بارے میں اگر ہمیں بریفلی بتائیں, یہ آئیڈیا آیا کہاں سے آپ کے دماغ میں؟ یہ جو واک کلچر ہے فار چیریٹی, یہ میں نے اس کا کانسیپٹ شروع کیا تھا پاکستان میں. واک تو بہت ہوتی ہے وہاں, لیکن میں نے کوئی 200-300 سے زیادہ واک کی ہے. تو سب سے لمبی میری واک تھی وہ کراچی سے پشاور تھی, لیکن وہ ایک ہاسپٹل بن رہا تھا کراچی میں, اسلامک مشن ہاسپٹل. اس کے جو بانی تھے وہ ڈاکٹر نذیر قاضی صاحب تھے, وہ فوت ہو گئے ریسنٹلی. اس ہاسپٹل کو انہوں نے چینج کر کے اب انڈس ہاسپٹل ہو گیا ہے, اور ڈاکٹر باری اس کو چلاتے ہیں, اور میرے دوست بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ کام شروع ہوا تھا تو پھر وہ انڈس میں تبدیل ہو گیا. تو یہ میری جو واک تھی, میں جاننے چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں اصل مسئلہ کیا ہے. تو میں اس لیے پیدل چلا تھرو آؤٹ پاکستان. میں ہر روز 20-25 کلومیٹر چلتا تھا, اور گاؤں گیا, شہر گیا. تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, لوگوں کو وعدے کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے ہیں. اور وہ جو لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں, ان کے پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں ہے. تو جب یہ واک ختم ہوئی تو میں نے پھر ایک کانسیپٹ دیا ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل کا. میں نے کہا 1995 میں کہ سب چیز موبائل ہونی چاہیے, کہ وہ موبائل طریقے سے پہنچے ولیجز میں. وہ لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پہنچنا چاہیے ان لوگوں تک. یہ کانسیپٹ پورا میں نے دیا تھا. پھر میری جو دوسری لمبی واک تھی نا, وہ اسلام آباد سے نیو دہلی چلنا تھا. میں نے وہ پیس واک تھی 2001 میں, جیسے میں نے دونوں ملک کے فلیگز کیری کیے تھے, اور میں واک کر کے بارڈرز گیا. لیکن ہمارے کرٹیکل ٹائم تھا, جنرل مشرف صاحب کا ٹائم تھا وہ. جی. لیکن پھر وہاں ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ختم ہو چکے تھے, کیونکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ایمبیسڈرز کو نکال دیا. کارگل وار کے بعد. لیکن یہ جو یونیفارم تھا نا,
وہ چائنا کے بیجنگ کے پیس میوزیم میں ہے. انہوں نے میرے سے مانگا وہ وردی جو میں نے پہنی تھی اس واک کے لیے, تو انہوں نے پھر رکھی ہے ان کے میوزیم میں. تو یہ تو واک تھی. باقی میں نے کینسر, لیپریسی, لا اینڈ آرڈر, ایجوکیشن, ہزاروں مقصد کے لیے واکس کی ہے. آپ نے لیپریسی کے لیے کی, لیپریسی کا ذکر بھی آتا ہے, آپ نے جو باقاعدہ ساری ایمبولینسز میں جتنے لیپریسی پیشنٹس تھے ان کو ڈال کے اور ان کے گرد آپ نے واک کی تھی, وہ بھی ایک آپ کی بہت ہی مایہ ناز چیز ہے. ملک میں روت فاؤ جس نے سٹارٹ کیا تھا لیپریسی سینٹر, میں نے ان کے خاطر کئی واکس کی ہے ان کے لیے. اور ایک واک میری جو لمبی تھی اس میں یہ ساری ایمبولینس ان کی میرے پیچھے تھی, اور لیپریسی کے جو پیشنٹ تھے وہ ایمبولینس کے اندر تھے, اور میں آگے سے لیڈ کر رہا تھا. اور یہ قائد اعظم بازار سے لے کر انہوں نے اپنے سینٹر تک کی تھی واک. تو یہ میں نے واکس کی ہے, کافی بے شمار واکس کی ہے, لیکن کازز کے لیے کی ہے. بے شک. نہیں تو آپ نے جو سب سے پہلے ایک بات کی بہت خوبصورت کہ سوشل ورک کا الگ الگ لیول ہے. سب سے خوبصورت لیول جو میرے رب کو بھی پسند ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو, یہ وہی والی چیز ہے کہ آپ اپنی ذات کو توڑ کے اس کو تکلیف میں ڈال کے آپ سب کرتے ہیں. مطلب یہ جو آپ کے شاہکار ہیں ہر طرف, جو آپ نے اتنی پینٹنگز بنائی جو کہ آپ نے ڈونیٹ کی 60 ڈفرنٹ کنٹریز میں, آپ کی ایگزیبیشنز, نہ جانے کیا کچھ ہو, ان سے اتنے فنڈ ریزرز ہوئے, وہ تمام تر آپ نے ڈونیشن میں یوز کیا. اپنی ذات کے لیے جمی انجینئر نے آج تک کچھ نہیں کیا, اور آج بھی بالکل خاک سے جڑ کے ایک سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا ہی ہے آپ کی رہائش کے بارے میں, جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کوئی بھی پراپرٹی, کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ کوئی کلیم کر سکتا ہے. And I just wanted to hear from you as well, sir, کہ یہ سب کرنے میں آپ کی اندر کی فیلنگ کیسی تھی؟ آپ نے کیا سوچ کے یہ سب کیا, یا یہ بس ہوتا چلا گیا, اور یا اس کا نشہ ہے آپ کو یہ سب کرنے کا؟ اصل میں دیکھو نا, ہم دنیا بھر کے لوگوں کو سنتے ہیں, وہ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں, الفاظ بڑے اچھے یوز کرتے ہیں, لیکن ان کی پریکٹیکل لائف وہ الفاظوں کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی. وہ بائی ایگزامپل نہیں زندگی گزارتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سپوز میرے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کو اہمیت دیتا ہوں, اور پھر جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. تو صرف نصیحت کرنا کافی نہیں ہے. میں نے کئی دیکھے ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بڑے پاورفل لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, وہ غریب بستیوں میں جا کے لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نصیحت کیوں ان کو دیتے ہیں, یہ تو ویسے ہی غریب ہے. بے شک. یا تو پھر اپنی ساری جائیداد ان کو دے دو اور ان کی زندگی بدل دو, تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے صحیح الفاظ یوز کیا ہے. یا کہتے تو الفاظوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بڑے خوبصورت الفاظ لوگوں کو دیتے ہو. تو آئی وانٹیڈ ٹو پریکٹیکلی ہیلپ پیپل, اور پھر میں اسی طرح رہنا چاہتا تھا جیسے یہ لوگ رہتے ہیں. بیکاز کیا فائدہ ہے کہ میں الفاظ استعمال کروں اور زندگی کسی اور طریقے سے گزاروں, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فیل کرتے ہیں. تو مصور جو خوبصورت مصور آپ کے اندر ہے, وہ جو المصور سے آپ کا ایک تشبیہ ہم نے شروع کی تھی اس گفتگو کے شروع میں, تو وہ جو آپ نے ہر لمحے کو آپ فیل کرتے ہیں, اور وہ فیلنگ آپ کینوس میں ڈسپلے کرتے ہیں. وہ جو آپ کی ایک پوری سیریز ہے جو کہ آپ نے پارٹیشن پہ بنائی, وہ ایک بڑا ایک خوبصورت پہلو. آپ تو اس دور میں نہیں تھے, تو وہ انسپریشن وہ کیسے جمی انجینئر وہ سب دیکھ کیسے سکتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود نہیں تھا؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیسے شروعات ہوئی. جی, اصل میں مجھے 70s میں خواب آتے تھے پارٹیشن ریلیٹڈ, لیکن مجھے نہیں سمجھ تھی کہ یہ پارٹیشن ریلیٹڈ ہے, لیکن مجھے بار بار ہر روز یہی خواب آتے تھے. تو میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ قدرت آپ کو تیار کر رہی ہے کہ آپ یہ سبجیکٹ کو پینٹ کریں. کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو نامور لیڈرز تھے اس زمانے کے, ان کو تو بہت لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کا نام بار بار لیتے ہیں, لیکن جو لاکھوں لوگ مارے گئے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اور وہ انہوں نے قربانی دی اتنی تو ہمیں حاصل ہوا ملک, بغیر قربانی کے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ سارے جب مناظر مجھے آتے تھے تو میں نے پھر 1970s میں پہلا کینوس شروع کیا, ریفیوجیز انڈر دا ٹری
کر کے پھر اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، پھر ان آنر آف دا مین ویمن اینڈ چلڈرن سیکریفائس، فلیگ آف انڈیپینڈنس اور میموریز آف پارٹیشن، دا لاسٹ برننگ ٹرین. تو یہ سارے سبجیکٹس میں نے پینٹ کیے اس لیے. اور اس کے آپ کو ویژولز آتے تھے؟ جی مجھے آتے تھے ڈریمز میں یہ ساری چیزیں، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا. میں 7 سال بعد پیدا ہوا 1947 کے بعد. پیدائش کوئٹہ کی ہے، بلوچستان؟ بلوچستان میں لورالائی کیا، اور 13 اگست 1954 کیا. اچھا. تو میں بعد میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تیار کیا گیا، کیونکہ میں نے جس لیول کی بنائی تھی نا چیزیں، تو وہ پھر ساری دنیا میں پھیل گئی تھی. اور جب میں صوفی برکت علی صاحب کو فیصل آباد ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ ہوگے تو آپ اپنی پینٹنگ کی تصویریں لانا. تو میں جب ان کے پاس تصویریں لے گیا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ساری دنیا میں پھیل جائے گی، آپ پسند کرو گے یا نہیں کرو گے لیکن یہ پھیلتی جائے گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے پینٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کو یاد کرو جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کی پینٹنگ ضرور پھیلے گی دنیا بھر میں. تو یہ تو پارٹیشن کی سیریز تھی جو میں نے پینٹ کیا اور مجھے کافی سیٹسفیکشن ملا. حالانکہ آرٹسٹ سرکل میں اور دوسرے سرکل میں بہت جیلسی تھی، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ بڑا کلیئر تھا، مجھے یہ کرنا تھا. اور پھر یہ کام کو دیکھتے ہوئے مجھے پھر علامہ اقبال جو ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے گھر بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کی جو جاوید نامہ اس کو آپ پینٹ کر دے، کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی آرٹسٹ ان کی زندگی میں پینٹ کرے، لیکن ان کی زندگی میں کسی نے نہیں کیا، کوشش نہیں کی، ان کے بعد بھی نہیں کیا. تو میں نے کہا میں پوری کر دوں گا. تو میں 1 سال لگا کے پھر میں نے جاوید نامہ پینٹ کیا پورا. اور پھر مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا علامہ اقبال صاحب نے کہ یہ ایک صرف آرٹسٹ ہوگا تو یہ پینٹ نہیں کر سکے گا جب تک اس میں علم الہی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح بات لکھی تھی کہ یہ ضروری تھا کہ ہائر سکس سینس ڈیولپ ہوگی تو یہ پینٹ کر سکے گا، اور جو پینٹ کرے گا اس کا دنیا میں بڑا نام ہوگا. یہ علامہ اقبال نے جو کہا تھی بات. آپ کی یہ تمام گفتگو سنتے ہوئے مجھے لٹرلی گوز بمس ہو رہے ہیں. آپ کا پریکٹسنگ جس ریلیجن میں آپ پیدا ہوئے وہ ایک مختلف زوراسٹین ہیں آپ، کہاں وہ علامہ اقبال ایک فلسفی نے جو ایک سوچ میں ایک چیز کی اس کا فلسفہ آپ نے کینوس میں اتار دیا. میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ انسائٹ دے سکتا ہوں. جی کہ میں نے ہر قسم کی پینٹنگز پینٹ کی ہیں، لیکن جو لیول آف ایکسلنس ہے وہ برقرار رکھتا تھا میں. تو مجھے لوگ اکثر پوچھتے تھے کہ آپ اتنے سبجیکٹ کیوں پینٹ کرتے ہیں؟ تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں شاگرد ہوں. میں سب سے بڑے جو آرٹسٹ ہے المصور، ان کا میں شاگرد ہوں. تو میں ساری عمر شاگرد ہی رہوں گا. تو جتنا مرضی میرا کام پھیل جائے، جہاں مرضی پہنچ جائے، تو رہوں گا تو میں شاگرد، کیونکہ میں نے وہ مینٹلی اپنے آپ کو پریپئر کیا ہے کہ میں نے شاگرد ہی رہنا ہے. تو اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں پینٹ کرتا تھا، کیونکہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں میں سیکھتا رہوں گا. افسوس ہوتا ہے کہ اسلامک کنٹریز میں بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ مذہب نے کہا ہوا ہے، بہت کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے تو آپ دے دو. بالکل. اور آپ کھانا کھا رہے ہو تو پہلے ارد گرد دیکھو، جو آپ کے ارد گرد لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس کو کھانا کھلا دو، پھر آپ کھاؤ. تو میں ان چیزوں میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں. تو اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ کسی مسلم کنٹری میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو پھر بڑی افسوس کی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہے ان لوگوں کا. تو یہ مجھے چیز اٹریکٹ کرتی ہے بہت زیادہ. تو مطلب آپ ریئل
سرونٹ بھی ہیں اور آپ ریئل اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کیونکہ مذہب کے ہی حوالے سے, چاہے دنیا کے, اور میں کہیں آپ کی گفتگو سن رہی تھی کہ آپ کرسچنز میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کرسچن کہتے ہیں, آپ یہودیوں میں ہوتے ہیں آپ کو یہودی کہتے ہیں, مسلمان تو آپ کو, ظاہر ہے آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ نے صرف مذاہب کی خوبصورتی کو سمجھا ہے. تو اسپرچوالٹی ٹو دا نیکسٹ لیول ہے جو کہ انسانیت سے شروع ہوتی ہے, اور جو کہ وہ جو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ایک حصہ اپنا پیٹ کا خالی ہی رکھو تاکہ وہ اگین اتنا نہ بھر لو کہ صرف اپنی ہوس میں رہو. تو آپ میں سیلف ریئلائزیشن اور سیلف ایکچولائزیشن ہے, آپ اپنا احتساب بھی کرتے ہیں اور مسلسل سیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ جب کرسچن ہوتی ہے سوشل ورک, یا ہماری زوراسٹرین ہوتی ہے یا مسلم ہوتی, تو پھر وہ توجہ دیتے اپنے لوگوں پہ. بالکل میں چاہتا تھا کہ میں کسی خاص مذہب کے لوگوں کو نہیں توجہ دوں, سب کی طرف توجہ ہو میری. جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, جو بھی اس کی بلیف ہے, اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو ہیلپ کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, آپ کو مدد کرنی چاہیے اس کو انسانیت کے نام پہ. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے. تو یہ جو ستار عیدی تھے ہمارے ملک کے, ان سے میری دوستی تھی, میں نے ان کے ساتھ واک بھی کی ہے, ان کے بیٹے سے بھی میرے تعلقات ہیں. میں نے ان کی ڈرائنگز بنا کے ان کو آنر بھی کیا تھا. اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے میوزیم میں نمائش ہوئی تھی اور یہ خود بھی آئے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ, اور دوسرے ہمارے ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں SIUT کے, وہ ان سے بڑا آدمی کون ہوگا جو اتنا کچھ علاج مفت کرتے ہیں. تو جب ہمارے ملک کو کرٹیسائز کرتے تھے جو بھی ملک, میں جب ان کے ملک میں جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ ہم تو امیر ہیں, ہمارے پاس 2 لوگ ہیں, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ ڈھونڈ لو جو آپ کے پاس ہے, تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں. ہاں, انبلیویبل جو ستار عیدی کی کنٹریبیوشن ہے, جو ادیب رضوی صاحب کی اب تک کنٹریبیوشن ہے, اللہ ان کو زندگی حیاتی دے, اور اس میں پھر آپ جیسے لوگ بھی تو شامل ہو جاتے ہیں. ہم تو ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ہیرے موجود ہیں, بٹ شاید تھوڑے بہت ہم بے قدرے لوگ ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ سے بار بار گزارش کی ہے کہ ہمیں بیسک سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کامیاب اور ذہنی طور پہ بہت زیادہ نالج ہے, لیکن وہ شعور نہیں ہے جو آپ جیسے لوگ شاید دے سکتے ہیں. تو آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتی رہوں گی کہ یہ کام آپ نے شروع کرنا ہے, اب ایک اور سوشل ورک کرنا ہے. نہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے کئی سال پہلے بھی ہمارے ملک میں یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ایک منسٹری آف ایتھکس بھی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے. بے شک ہونی چاہیے. منسٹر بھی ہونا چاہیے, اس کے سیکرٹریز بھی ہونے چاہیے, اس کا دفتر بھی ہونے چاہیے, کیونکہ ملک کے لوگوں کو صحیح طور پہ تمیز اور صحیح طور پہ سوچ سکھانا ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ منسٹری بھی انکلوڈ کرنی چاہیے. آپ سے میری جو ذاتی ملاقات ہوئی وہ جنا لائبریری میں ہوئی. جنا لائبریری کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس, اس کے بارے میں آپ ہمارے آڈینس کو بتائیے. ڈاکٹر آصف قدیر صاحب اور ان کے جو 2-3 پارٹنرز ہیں, انہوں نے یہ سیٹ اپ کیا ہے قائد اعظم لائبریری, جنا لائبریری ان کی بلڈنگ میں. میں نے دیکھا کہ وہاں خوبصورت کتابیں پڑھی ہیں, وہاں دیوار پہ بہت اچھی تصویریں انہوں نے لگائی ہے والز پہ. تو مجھے وہ ایٹماسفیئر بڑا خوبصورت لگا. اور جب ہم ہمارے فاؤنڈنگ فادر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے صرف 3 الفاظ دیے تھے, 3 الفاظ, وہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. اور ہمیں اتنے سال گزر گئے, 70 سے اوپر سال گزر گئے, اس کو ہم سمجھ نہیں پائے ابھی تک 100% طریقے سے. تو وہ جو زیادہ الفاظ دے دیتے ہمیں اور زیادہ ہمیں سمجھا دیتے تو بہت مشکل ہوتی کہ لوگوں کو سمجھ آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائبریری بہت خوبصورت ہے اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہاں ہیوسٹن کے ہمارے لوگوں کا, کہ ایسی جگہ انہوں نے قائم کی جہاں لوگ جا کے گفتگو کر سکتے ہیں ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے بارے میں, اور وہاں ڈسکشن ہو سکتے ہیں ہیلدی قسم کے, جس کی وجہ سے ہمارے پبلک میں زیادہ اویئرنیس آئے گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری سوچ اور ہماری نیت
بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ دنیا میں امن چاہیے, پیس چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلقات چاہیے, تو پھر ہمیں ہماری سوچ امپروو کرنی پڑے گی. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ہمارے شہر ہیوسٹن میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں ابھی بھی ایتھکس کو لے کے زیادہ کام کرنا ہے, امیج بلڈنگ پہ کام کرنا ہے. ان کو پیس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا جو کہ چائنا سے ملا. ابھی سول ایوارڈ پریزنٹ رجیم میں ان کو ملا ہے جو کہ ہلال امتیاز ہے. اس کے علاوہ بھی ان کو بہت سارے ایسے ایوارڈز مل چکے ہیں. امبیسڈر ہیں, امیزنگ ہیں. ایک اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش, ہمارے اس خوبصورت اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے. ذیشان مرزا, امریکن اردو ٹی وی کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیے. ہماری بھی تھوڑی سی کاوش اور کوشش ہے کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ, زبان اردو کی زبان کی, ان تمام چیزوں کی اہمیت, بلکہ ہم ساؤتھ ایشیا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ساتھ, پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک پیغام دے دیجیے ہمارے سننے والوں کو. جی نہیں, آج میں آپ کے اسٹوڈیو آیا تو بڑا خوبصورت اسٹوڈیو, بڑا پروفیشنل اسٹوڈیو ذیشان مرزا صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے, اور آپ انٹرویور ہو, آپ سے گفتگو کی میں نے, بہت اچھا لگا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی وائف بھی ان کو ہیلپ کرتی ہے کافی چیزوں میں, تو مجھے خوشی ہوئی کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ مل کر یہ جو چینل ہے یہ چلا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چینل ساری دنیا میں پھیل جائے گا, اور ہمیں اچھی سوچ کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھا لگا آج ہیوسٹن میں اس اسٹوڈیو میں آ کر گفتگو کر کے. تھینک یو. تھینک یو ونس اگین. یہ ہمارے ساتھ تھے جمی انجینئر. ایک دفعہ پھر سے ان کو بلائیں گے, ہو سکتا ہے کسی اور مہمان کے ساتھ ملا کے. بہت شکریہ. ہمیں دیکھتے رہیے, سنتے رہیے, بیل آئیکن دبائیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. امریکن اردو ٹی وی سائننگ آف. رباب خان, آداب.